पंच रुखी चिराग, कश्फ, मुशाहिदा और बातिन, यानी कि अपनी तीसरी आँख। हम किस तरह अपनी रूहानियत को पैदार कर सकते हैं? हम किस तरह पंच रुखी चिराग के ज़रिए माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसमें होने वाले मुशाहिदात को अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऐसा अमल जो आपकी रूहानी ज़िंदगी को बदल दे और फिर रूहानी तरक्की आपका मुक़द्दर बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं और रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सफ़ीना इमाम हुसैन के सीज़न 3 के एपिसोड 8 में आप तमाम लोग इस वक्त मेरे रूबरू मेरे साथ साथ हैं। आज के दिन का ख़ास अमल जो बिलखुसूस मुहर्रमुल हराम के वो हुर्मत वाले दिन चल रहे हैं कि जिनकी अज़मत, कि जिनका एहतराम हम पर फ़र्ज़ और लाजिम है और जो लोग इन दिनों का एहतराम करते हैं वो एहतराम के काबिल होते हैं और जो इन दिनों में अल्लाह की अज़मत, जाहो जलाल और उसका ज़िक्र व अस्कार और उसकी शान बयान करते हैं, ऐसे ही लोग अमर होते हैं और वही लोग अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होते हैं। अल्लाह अपने दोस्तों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे वो बंदा उसकी आजमाइश में हो या किसी मसाहिब में हो या किसी मुसीबत में हो या फिर सुकून और राहत में हो। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता कि जब तक बंदे अपने रब से जुड़े रहते हैं और जो लोग रब की याद से गाफिल हो जाते हैं तो फिर अल्लाह भी अपना रुख उन बंदों की जानिब से फेर लेता है। तो ये हुर्मत वाले वो दिन हैं कि जो लोग अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, बिलखुसूस उसके महबूब और बिलखुसूस उस महबूब की आल यानी कि पंजतन पाक को याद करता है, उनका एहतराम करता है, अदब करता है, इज़्ज़त करता है और बिलखुसूस 9 और 10 मुहर्रम को अपने आप को लाजिम कर लेता है कि उनका ज़िक्र करें कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ने किया तो वो कामयाब लोगों में शामिल हो जाता है। रूहानियत की दुनिया में वक्त की एक ख़ास अहमियत है। वक्त सिर्फ़ घड़ी की सुइयों का नाम नहीं बल्कि एक कायनाती निज़ाम का एक लतीफ़ राज है कि जो न सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी को बल्कि रूहानी तरक्की को भी ये तरतीब देता है। यानी कि वक्त की अहमियत ये होती है कि इंसान अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को बेहतरी की तरफ लेकर जाता है कि जिस तरह वक्त तो एक ही है, उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं कि जैसे गुज़र गया तो वो माजी का हिस्सा हुआ, जैसे वो चल रहा है तो वो हाल है, ये हालतें हैं वक्त की, और जो होगा वो फिर मुस्तकबिल है। इसीलिए कुरान में ये हुक्म है कि हर अमल का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है, क्योंकि तुम्हारी नीयतें ही, तुम्हारा इरादा ही तुम्हारा माजी हाल और मुस्तकबिल की जामिन होती है।
اگر تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے، تمہارا ارادہ اچھا ہوتا ہے، تو تمہارا ماضی بھی اچھا تھا، تمہارا حال بھی اچھا ہے اور تمہارا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ قرآن کی صرف ایک آیت نے کہ تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس نے فیصلہ کر دیا، اس نے تمام مسائل کو حل کر دیا کہ جس طرح ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ہمارا حال ہے، اور پھر جب ہم رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں، جب ہم نے اللہ اکبر کیا تو وہ ماضی ہو گیا۔ یہ حالت ہے کہ انسان کی کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، اور پھر جب وہ رکوع سے سجدے کی حالت میں گیا تو رکوع اس کا ماضی ہو گیا اور سجدہ اس کا حال ہو گیا۔ اسی طرح وقت بھی اپنی مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے، لیکن اس کی کیفیات اور اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن انسان کی وہ کیفیت، وہ حال کہ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کی ہر چیز عبادت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص وہ وقت کہ جو اس مبارک، اس حرمت والے دنوں میں ہمیں میسر ہوا، ہمیں نصیب ہوا، تو کیوں نہ ہم ان کی وقت کی برکتیں بھی سمیٹیں، اور وقت کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہم ان پر درود و سلام پیش کریں کہ جن پر رب نے انعامات عطا کرائے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر عرش پر ہوتا ہے۔ وہی وقت کی حالت ہے کہ ایک وقت ہم زمین پر ہیں اور پھر اسی وقت کی حالت بدلی، ہمارا ذکر عرش پہ ہونے لگا۔ صرف کس چیز سے؟ آپ کے ارادے سے، آپ کی نیک نیتی سے، کہ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت ہی آپ کی پہچان ہے۔ کہ جس طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چراغ پنجتن کا وہ راز جو محبت اور حاجات سے آگے بڑھ کر عالم غیب کے پردے ہٹانے اور باطن کی آنکھ کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ اہل نظر کے لیے خاص اعمال میں سے ہے، یعنی کہ جو اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، بندے ہیں، کہ یہ ان کے خاص عملوں میں سے ہے، ان کے مشاہدات میں سے ہیں، ان کے تجربات میں سے ہیں۔ یہ عمل صرف ایک ورد نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل روحانی تجربہ ہے، اور یہ تجربہ جب کرو گے تو پھر اپنے آنکھوں سے اس کے اسرار اور اس کے پھر وہ دیکھو گے کہ جس میں آپ کے حواس خمسہ، آپ کا تصور اور کائنات کی نورانی توانائیاں ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں اس تجربات سے۔ کہ جو تجربہ ہم کریں گے، اور وہ تجربے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم کس طرح کریں گے، یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو انسان کو بندے تک کا سفر مکمل طے کرا دیتا ہے۔ انسان تو سب ہیں، لیکن بندے اس کے کوئی ہیں۔ ہمیں بندہ بننا ہے، انسان تو ہم ہیں ہی۔ ہمیں اللہ کا وہ بندہ بننا ہے کہ جس پر اللہ کے بندے فخر کریں۔ اور آج کے دن وہ طریقہ کار کہ جن کی نسبت سے ہمارے اندر وہ قوتیں، وہ روحانیت، وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اس ترتیب اور طریقہ کار کو جاننے سے پہلے آپ کو اپنی پاکیزگی، جسم اور روح کی طہارت
اور ایک مضبوط قلبی لگاؤ، یہ اس کی اول شرط ہے. یعنی کہ آپ کی نیت کا بہتر ہونا، آپ کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، اور پھر قلبی لگاؤ، پھر انسان اپنا سفر کامیابی کی طرف کرتا ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ عمل پر چراغ پنجتن جو کشف اور مشاہدہ باطن کے لیے ہے، اس کا مقصد کہ انسان کی اپنے اندر کی روحانیت کو بیدار کرنا، اپنی باطنی آنکھ کو کھولنا اور روحانی دنیا کے اسرار دیکھنا، عالم مثال تک رسائی حاصل کرنا اور ایک ایسی گہری روحانی کیفیت میں داخل ہونا کہ جو آپ کے بس میں نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ ایسا خزانہ لگ جائے، آپ کے ہاتھ کچھ ایسا طریقہ کار لگ جائے کہ جس کو کر کے آپ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ وہی راز ہیں کہ جو پوشیدہ ہے، کہ جس کے ذریعے اسرار، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ نور کو ہمیشہ نور ہی کھینچتا ہے، کہ نور کو نور ہی کھینچتا ہے. اور یاد رکھنا کہ اس میں جو چراغ ہوگا نا، اس کے اندر زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے. اور چراغ کس طرح تیار ہوگا، کس طرح ہم روشن کریں گے، کس طرح ہم پڑھیں گے، کس طرح ہم اس نور کو اپنے اندر محسوس کریں گے اور پھر اپنے اندر روحانی تبدیلیاں دیکھیں گے، اپنی کیفیت کو بدلیں گے، اور پھر وہی کیفیت کہ جو ہماری روح پہلے دیکھ چکی تھی، دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، وہ تمام کے تمام نقوش اس عمل کی برکت سے ہمارے جو دماغ ہے اس میں وہ پیوستہ ہو جاتی ہے. کہ جب وہ چیز، وہ مشاہدات جو روح کے مشاہدات ہیں، کہ جب دماغ نے اس کو کیپچر کر لیا، پھر انسانی آنکھ اس کو اپنے مشاہدے میں دیکھتی ہے، اس کو دکھاتا ہے. کیونکہ ظاہری اعتبار سے آپ کی آنکھ جو دیکھتی ہے، دماغ اس کو وہ دکھاتا ہے جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے. جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن روحانیت کی دنیا میں پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو روح بیدار ہوتی ہے، پھر روح کے جو مشاہدات ہوتے ہیں، پھر وہ بند آنکھ دیکھتی ہے، کہ جس کو مشاہدہ حقیقی کہتے ہیں. ہم ظاہری آنکھ کو بند کر کے ان مشاہدات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری روح پہلے دیکھ چکی ہے. کہ جیسے ایک حالت، ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ عموماً آپ کسی جگہ پر گھومنے جاتے ہیں، کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، تو کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں، جب آپ کسی مقام کو، کسی منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یار شاید یہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، شاید یہ میری نظروں سے کہیں گزرا ہے، شاید کبھی میں اس جگہ پر آیا ہوں. لیکن آپ کبھی زندگی میں اس جگہ پر نہیں گئے ہوتے اس ظاہری حالت میں اپنے وجود کے ساتھ، لیکن آپ کا دماغ آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ تیرے لیے جانی پہچانی سی جگہ ہے. تو اس میں میڈیکل سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ ہماری جو روح ہوتی ہے وہ ہم سے پہلے گردش کرتی ہے اور ان مقامات کا سفر کر کے منتقل ہو جاتی ہے کہ جس جہاں کا سفر ہم نے کرنا ہوتا ہے. اس چیز پہ انسان کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس چیز پہ انسان کو اختیار کرنے کے لیے پھر ایسی محنت اور ایسی ریاضت کرنی پڑتی ہے کہ جیسے ایسٹرل پروجیکشن کے راستے سے گزرنا، کہ جیسے جسم انسالی کا جاننا، اس کا پہچاننا، اس عالم انسال کو دیکھنا. تو یہ عمل ہر اس پردے سے اٹھا دیتا ہے حجابات کہ جو تمہارا جسم نہیں جانتا، تمہارا دماغ نہیں جانتا، تمہارا وجود نہیں جانتا، لیکن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ایک پرندہ یعنی تمہاری روح وہ جانتی ہے. جب وہ جانتی ہے تم نہیں جانتے اور تم چاہتے ہو کہ اس کو جاننا جو وہ جانتی ہے، تو تم پھر آنکھ بند کر کے یہ عمل کرو تو پھر تم وہ بھی جان جاؤ گے وہ جانتی ہے. اسی چیز کو کہتے ہیں کہ مشاہدے کا ظاہر ہونا. کبھی یہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے تو کبھی یہ اپنے انسان کے اختیار میں ہوتا ہے.
لیکن آپ کے اختیار میں کب آتا ہے؟ کہ جب آپ ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ کچھ ایسے کام کرتے ہو کہ جو اس چیز کو متاثر کرتی ہے، بتانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. کہ جیسے روح، اس کا وجود ہمارے وجود میں ہے، لیکن نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وجود ہے جو ہمارے وجود میں ہے. تو اسی وجود کی موجودگی کا احساس اور اس کے اندر چھپے ہوئے وہ راز جو ایک بیچ میں پردہ حائل ہے، اس کو، حجابات کو اٹھانے کے لیے، ان تمام کو جاننے کے لیے یہ پنجتنی جو چراغ ہے، اور اس خاص عمل کے ساتھ کو ترتیب کیا جائے تو سارے حجابات انسان کے آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں. کہ جب اس عمل میں زیتون کے تیل اور پنجتن پاک کے نورانی ناموں اور آپ کی اپنی روح کا نور، اور جب یہ ایک چراغ کی صورت میں یکجا کرتا ہے، تو جب یہ تینوں نور ملتے ہیں تو ایک ایسی روحانی فریکوینسی پیدا ہوتی ہے جو مادی دنیا کے حجابات کو شفاف کر دیتی ہے، یعنی کہ صاف کر دیتی ہے. ہر شعلہ ایک نقطہ روحانی مرکز کو بیدار کرتا ہے، اور پانچوں نورانی شعلے مل کر روح کو پرواز کے لیے تیار کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے. ہمیں سب سے پہلے ایک ایسا چراغ چاہیے ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں پنچ رخی چراغ، یعنی کہ ایک چراغ ہو، چاہے وہ آپ مٹی کا بنا لیں، یا چاہے آپ کانسی کا بنا لیں، چاہے آپ تانبے کا بنا لیں، یا چاہے پیتل کا بنا لیں، جس کے 5 رخ ہوں جہاں پہ چراغ جلتے ہیں. ایک پورا گول ہو اور 5 رخ ہو. اگر آسانی کے ساتھ بن جائے تو سب سے بہترین اور سب سے کمال کا چراغ ہے. اگر نہیں ہے میسر، اب ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، کوئی یو ایس اے میں رہتے ہیں، کوئی دوسرے ایسے ممالکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ بنوا نہیں سکتے، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے چراغ ان کو عموماً ہر جگہ مل جاتے ہیں، تو وہ 5 چراغ لے لیں. پھر اگر پنج رخ چراغ نہ ملے تو، اگر 5 رخ چراغ مل جائیں تو سب سے بہترین ہے، جسے پنج رخی چراغ کہتے ہیں، جو 5 خزانوں کی چابیاں ہیں، اور ہر رخ ایک خاص چیز سے جڑا ہوا ہے کہ جس کا دنیاوی تمہیں فائدہ ہے، اور ہر کا رخ ایک کی نسبت سے جڑا ہوا ہے کہ جو تمہارے لیے اشد ضرورت ہے. اور پھر ہمیں ایک زیتون کے تیل چاہیے ہوگا، اور پھر ہمیں روئی چاہیے ہوگی، اور روئی میں جو بتی ہم لپیٹیں گے اس میں ہرے رنگ کا دھاگا لپیٹیں گے اس میں. بس یہ چیز ہمیں چاہیے، اور سمپلی آپ آرام سے اس کو میسر کر سکتے ہو. اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہونا ہے، غسل کرنا ہے، اور اس کو شب جمعہ کیا جائے تو بہتر ہے، نہیں تو اس محرم الحرام کی کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ کو آپ کر سکتے ہو، لیکن وقت آپ اس کا مغرب اور عشاء کا درمیان کا رکھیے گا، کہ مغرب اور عشاء کے جو درمیان کا وقت ہے یہ اس کام کے لیے خاص ہے. جیسے میں نے وقت کی اہمیت آپ کو بتائی، کیونکہ وقت مختلف حالتوں میں جب تبدیل ہوتا ہے تو اپنا اثر رکھتا ہے، اپنے ابتدا میں بھی اور اپنی انتہا میں بھی. جیسے سورج غروب ہوا تو یہ اس کا ابتدائی وقت ہے، سورج طلوع ہوا یہ اس کا ابتدائی وقت تھا، اور پھر یہ اس کا انتہا ہے اور اس کی ابتدا ہے، اس کی ابتدا ہے یہ اس کی انتہا ہے. پاک صاف ہونا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے. اچھا مٹی کا پیالہ نہ ہو تو کوئی سا بھی پیالہ لے لیں، کانسی کا پیالہ لے لیں، یا کسی بھی چیز کا پیالہ لے لیں کہ جس میں آپ نے پانی رکھنا ہے. اچھا اب کرنا کیا ہوگا وہ میں اس کی ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے سب سے پہلے غسل کر لیں، پاک صاف ڈھیلے ڈھالے، آپ سفید رنگ کا یا سبز رنگ کا آپ نے لباس پہن لینا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ جس پہ کوئی ریشم یا چمڑا نہ لگا ہو، صرف کپڑا ہو.
اس پہ آپ نے خوشبو کا کوئی استعمال کر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے کمرے کو مطلب مدھم رکھیے گا. پورا اندھیرا ہوگا تو پھر آپ دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے. اتنی روشنی ہوگی جب چراغ آپ جلائیں گے، اور جب چراغ کی روشنی ہو جائے تو پھر آپ مدھم لائٹ کو بند کر دیجئے. ٹھیک ہے، اپنی نشست کو بیٹھ جائیں اور اپنے جانماز کو قبلہ رخ کر کے بیٹھیں، اور قبلہ رخ پڑھنے کے بعد آپ اپنی شہادت کی انگلی سے حصار کر لیں. اور حصار اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ ایسے آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی، اور پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی چاروں طرف سے گھیر لینا ہے. 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور 7 دفعہ ایسے انگلی گول دائرے میں گھرایا جائے گا، اور تصور یہ کیا جائے گا کہ بیچ میں آپ موجود ہو اور انگلی آپ کے چاروں گرد ایک دائرہ بنا رہی ہے. یہ آپ کا تصور ہو جائے گا. تصور اس میں انتہا کا ضروری ہے. بس جو تصور میں آپ سے کہوں آپ نے اس تصور کو قائم کرنا ہے، اور پھر اس ترتیب سے کر لینا ہے. بس تصور اپنے ذہن میں رکھنا، بھلے وہ تصور قائم نہ ہو لیکن تصور آپ کا وہی ہونا چاہیے جو آپ کو میں نے بتایا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر 5 رخی چراغ رکھ دیں، اور اس میں زیتون کا تیل ڈال دیں، اور اس میں وہ بتی آپ ڈیپ کر کے 5 میں بتیاں لگا دیں. اگر ایک ہی چراغ 5 رخی چراغ ہے تو اس میں سب میں لگا دیں، اور اگر 5 رخی چراغ نہیں ہے تو آپ مٹی کے چراغ لے لیں، اور ہر مٹی کے چراغ میں آپ نے اس طریقے سے ہر چراغ میں زیتون کا تیل ڈال کے اس میں بتیاں لگا دینا ہے. بتی روئی کی بنائیں گے، اور اس کے بعد ہرے رنگ کا دھاگا اس میں لپیٹ کے اس کو تیار کر لیں گے. 5 چراغ ہو گئے. اب آپ نے سب کو اپنے سامنے رکھ دیا. اور اچھا، اس میں آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہو تو کوئی بچہ آپ کو آ کے تنگ نہ کرے، مسز کوئی بار بار کوئی کام کے لیے نہ آئے، یا کوئی بھائی نہ آئے، یا کوئی بہن نہ آئے. اگر آپ پڑھائی میں بیٹھے ہوں تو آپ سب کو بتا دیں کہ میں اتنی دیر کے لیے روم میں جا رہا ہوں، اتنی دیر کے بعد میں روم سے باہر آ جاؤں گا، مجھے کوئی تنگ اور پریشان نہ کرے. اچھا، اب آپ جب آپ نے 5 چراغ سامنے رکھ لیے اور آپ تیار ہو کے بیٹھ گئے، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ماچس لینا ہے اور آپ نے اس کو جلانا ہے. اور جب جلائیں گے، جب پہلی بتی کو روشن کریں گے تو آپ نے پڑھنا ہے یا نور محمدن، یا نور محمدن. 5 بار آپ یہ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد تصور کریں گے کہ کائنات کی رحمت اور شعلے اس میں سمٹ آئے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ کائنات کی رحمت اس شعلے میں سمٹ آئی ہے. یا نور محمدن، یہ آپ پڑھ کے پہلی بتی روشن کر دیں گے 5 بار، اور اس کے بعد پھر دوسرے چراغ پہ آئیں گے. اگر الگ الگ چراغ لیے ہیں تو یہی ترتیب ہوگی، اگر ایک ہی چراغ ہے تو بھی یہی ترتیب ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب دوسری بتی پہ جب آپ آئیں گے تو یا نور علی جین پڑھیں گے. یہ 5 بار پڑھیں گے، یا نور علی جین. یہ آپ کی اسکرین پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیں. اچھا، تصور یہ کریں گے کہ علم اور حکمت کا دروازہ آپ کے لیے کھل رہا ہے. 5 بار پڑھ کے ایسے ایک دوسرا چراغ روشن کریں گے. تیسرے چراغ پہ یا نور فاطمہ تھا، یہ آپ 5 بار پڑھیں گے، اور تصور کریں گے کہ کائنات کی طہارت اور پاکیزگی مجسم ہے. ٹھیک ہے. چوتھی آپ بتی یا نور حسن پڑھیں گے، اور تصور کریں گے صبر اور امن کا سمندر کے معجزن ہے. ٹھیک ہے. 5ویں آپ بتی جب روشن کریں گے یا نور حسین پڑھیں گے، اور تصور کریں گے کہ قربانی اور اس کی لازوال توانائی ظاہر ہو رہی ہے. اس کا تصور آپ نے لازمی کریں گے. جب یہ 5 کے 5 چراغ روشن ہو جائیں گے، پھر آپ نے یہ اسم نہیں پڑھنا ہے، آپ نے یہ اسم صرف جلاتے ہوئے پڑھنا ہے. جب بتیاں روشن کریں گے، پہلی بتی میں یا نور محمدن، دوسری میں یا نور علی جن، تیسری میں یا نور فاطمہ، یا نور حسن، یا نور حسین. اس کے بعد آپ نے مٹی کا جو پیالہ ہے جس میں پانی بھرا ہے وہ اس میں رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب اپنی نظر چراغ کے شعلوں پر نہیں بلکہ سامنے رکھے ہوئے پانی کے پیالے پر پڑھیں. جو عکس پڑتا ہے نا، اس پانی کے پیالے کو آپ نے دیکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی پلک کو کم سے کم جھپکے. ٹھیک ہے. اب کچھ نہیں پڑھنا، اب صرف اس پیالے پہ نظر رکھنا ہے اور اس پہ تصور کرنا ہے. اچھا، جب 5 منٹ گزر جائیں، جب 5 منٹ گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں تسبیح کو لیں، اور تسبیح کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے. اب یہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ دیکھیں آپ کے سمبل لکھی ہوئے. یا نورا نورن، یا نبی مسرورن، یا عالم الصدوری بے علی جی صبوری، یا فاطمہ اموری بے فاطمہ تہوری ارنی مستور بے شبرہ و شبیر غیوری. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دعا پڑھنا ہے، یعنی کہ اے نور کے پیدا کرنے والے نور، خوش رہنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے،
اے سینوں کے راز جاننے والے، صبر کرنے والے علی کے واسطے سے، اے تمام امور کو شروع کرنے والے پاکیزہ فاطمہ کے واسطے سے، مجھے وہ دکھا جو پوشیدہ ہے، مجھے وہ دکھا جو پوشیدہ ہے، غیرت مند شبر و شبیر یعنی کہ حسن اور حسین کے حق کے واسطے سے۔ یہ دعا تھوڑی سی مشکل ہے ادائیگی میں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھنے شروع کریں گے تو روانی ہو جائے گی۔ آپ نے 121 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا تصور اسی پانی کے پیالے پہ رکھنا ہے اور بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اپنے اندر مشاہدات، اپنے اندر روحانی تجلیات، پھر اپنے اندر وہ چیز آپ محسوس کریں کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ وہ نہ دیکھنے کی تمنا کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیکھیں کہ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب یہ سارے نور ایک جگہ ملتے ہیں، ساری روشنیاں ایک جگہ ملتی ہیں، تو پھر انسان کا من بھی روشن ہوتا ہے، انسان کا تن بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے مشاہدات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ضروری نہیں کہ محرم الحرام میں تو میں نے بتایا کہ پنج تن کے وسیلے سے، ان کی نسبت سے ہے، لیکن آپ اس کو سال میں کسی بھی شب، کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ خاص کر اگر جمعرات جمعے کی شب کی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جب یہ چراغ ہو جائے، جب تعداد آپ کی پوری ہو جائے، اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھ جائیں۔ جب تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کے جب سب دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور اپنی روحانیت کو محسوس کریں، اور جو کچھ دیکھیں پھر وہ کسی سے نہ کہیں، کسی سے اس کا بیان، اس کا ذکر نہ کریں، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ اب جب چراغوں کو پھونک مار کر بجھانا ہو تو پھر آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، السلام علیکم یا اہل البیت نبوت، پھر یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، اور پھر یہ پڑھ کر اور پھر ان چراغوں کو پھونک مار کے نہیں، پھر ایسے ہاتھ سے ایسے کر کے بجھا دیں، اور آخر میں جب آپ اٹھیں گے تو یہی پڑھ کر اٹھیں گے السلام علیکم یا اہل البیت نبوت، یہ پڑھ کے اٹھ جائیں گے۔ اب آپ بالکل کسی سے بات نہ کریں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور پھر آپ اس کے اسرار دیکھیں۔ اور پھر جب آپ کبھی نماز کی حالت میں ہو، جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو آنکھ بند کر کے پھر اسی چراغ کا جو ریفلیکشن اس مٹی کے پیالے میں پڑ رہا تھا، اس پانی میں پڑ رہا تھا، جب آپ اس میں دیکھ رہے تھے، تو پھر آپ آنکھوں میں بند کر کے پھر اس کو تصور میں لے کر آئیں اور پھر مشاہدات دیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے، جو کچھ بھی روحانیت کی دنیا میں ہمیں ملتا ہے، ہمیں تقسیم ہوتا ہے، وہ انہی کی نسبت سے تقسیم ہوتا ہے، انہی کی برکت سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ خیر کثیر رب نے جن کو عطا کی وہ یہی گھرانا ہے۔ باقی پوری کائنات کو جو فیض ملتا ہے وہ انہی کے در سے ملتا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کا گھرانہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے اور اس میں صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ سمجھ آئے پھر بھی تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadisadli.com، وہاں جا کے وہاں پہ ایک آپشن ہے چیٹ کا، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے، اس نمبر پہ بھی آپ ہم سے ترتیب طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، اور میری طرف سے جو لوگ میرے ساتھ چلنے والے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو اجازت ہے، اور جو لوگ کسی اور خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ عمل پسند ہے اور ان کو اس عمل کی اشد ضرورت ہے، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ترتیب اور طریقہ کار یہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر بتی میں جب جلائیں گے تو 5 ناموں کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور 5 ناموں کی بتیاں جب ہم جلائیں گے نسبت کے ساتھ، اس ادائیگی کے ساتھ کہ پہلی بتی پہ یا نور محمد، دوسری بتی پہ یا نور علی، تیسرے پہ یا نور فاطمہ، یا نور حسن، یا نور حسین، یہ 5 بتی پہ یہ پڑھ کے ہم جلائیں گے، اور تصور وہی رکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے، یا نور نور بن نبی المسرور، یا عالم الصدور، یہ پوری دعا ہے۔ اس طریقے سے اس کو دعا پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں گے اور یہ عمل مکمل کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ دسترخوان امام حسین میں شامل ہیں، تو وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 9 اور 10 ہفتہ اور اتوار پاکستان میں یہاں پہ پڑے گی،
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نظر و نیاز کا اہتمام کیا جائے گا اور لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے دسترخوان کو کشادہ کریں، آپ خود کریں، اپنے گھر میں کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، گھر میں کھانا تو بنتا ہے نا، گھر میں کھانا بنا ہوا سامنے رکھیں، فاتحہ پڑھیں، اِصال و ثواب کریں، اور پھر اسی کھانے میں آپ لوگ سب تناول پڑھ لیں، یہ بھی شرکت ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ آپ دیگے بنائیں، ضروری نہیں کہ آپ کریں۔ ہاں، اللہ نے آپ کو اگر عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ضرور کریں، اپنے اہل محلہ کو کھلائیں، اپنے عزیز و اقارب کو کھلائیں، سب کو تقسیم کریں، لنگر حسین کا بندوبست کریں، دسترخوان سجائیں۔ اور جو لوگ نہیں کر سکتے، اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے www.drabdulwajidshadri.com پہ ہمارے اسکرین میں نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لنگر شامل ہو سکتے ہیں، دسترخوان امام حسین میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس کار خیر، اس نیک کام میں شریک ہو کر اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی اچھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔